बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बात करते हुए सवाल उठाएंगे कि सियासी जमातों के माबैन एतमाद का फुकदान कैसे ख़त्म किया जा सकता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के कायदीन और अपोजिशन के दीगर इत्तेहादी बानी तहरीक इंसाफ को सियासी दर्जा हरारत कम करने पर कायल कर सकेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको गुज़श्ता 5 दिन से जारी इजरायली अफवाज के हाथों फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकुशी मुहिम के बारे में बताएंगे। आज दहशतगर्द अनासिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर सफ आरा हो चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी तौर पर मजीद तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें और हमारे सियासी कायदीन को सियासी तनाव में कमी लाने की ज़रूरत है। सियासी बयानबाजी से हम अपनी ही रियासत और रियासती इदारों को कमज़ोर करने का बायस बन रहे हैं। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में सियासी बयानबाजी किसी तौर दुरुस्त अमल नहीं है। आज वक्त का तकाजा है कि सियासी कायदीन मिल बैठ कर रियासती इदारों को मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा करें। पाकिस्तान में अमन मुमकिन होगा तो हम सियासत भी कर सकेंगे। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में एतमाद का फुकदान पाया जाता है। गुज़श्ता हफ्ते सियासी कायदीन के आपसी एतमाद के फुकदान के बारे में मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था कि रियासत खतरे में है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं, आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। हम अपोजिशन में होकर भी मुल्क का सोच रहे हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं सोचती। गुज़श्ता एक हफ्ते से मौलाना फजल रहमान के बयानात बहुत मायने खेज हैं। एक तरफ वो हुकूमत वक्त को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन की सबसे अहम जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बॉयकॉट पर तहरीक इंसाफ के रवैये पर मायूसी का इजहार भी कर चुके हैं। मौलाना के बयान के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ भी मुतहरिक दिखाई दिए। मौजूदा सिक्योरिटी तनाजुर पर बात करते हुए मियां नवाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके में है। पार्टी की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बताया गया कि तमाम रहनुमाओं को इकट्ठा करने से सूबे के मसाइल के हल पर कौमी इत्तफाक राय कायम किया जा सकेगा। कौमी इत्तफाक राय कौन पैदा करेगा, ये वो अहम सवाल है जिसके साथ हम अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर नासिर बट। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर बट साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, एक तनकीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ रही है कि आप लोग हमें कहते हैं, हुकूमत हमें कहती है कि जी हमने बॉयकॉट किया, हम नहीं गए। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने भी सीरियस नहीं लिया, नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं थे, वज़ीर दाखिला मौजूद नहीं थे इस मीटिंग के अंदर। ये वाकई नवाज शरीफ साहब का तो जिक्र मौलाना साहब ने भी किया, वो क्यों नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं उस बात का जवाब देता, लेकिन जो एक अपोजिशन जमात है जो अपने आप को कहता है जी हम मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उन लोगों का रवैया आपने देखा इस सूरत हाल में कभी नहीं होना चाहिए। देखें, आपके इंटरनल डिफरेंस होते हैं सियासी जमातों के, और ये जमहूरियत का अवसर होता है। मैं कहता हूँ कि जी हुकूमत कुछ बात करती है, अपोजिशन आके उसको बिल्कुल उस पर तनकीद करती है। तनकीद बाय तामीर अच्छी चीज़ होती है, ये बेहतर होता है। लेकिन जो रवैया, अब मैं ये कहूँ कि हमें खुशकिस्मत है, हमें ऐसी अपोजिशन मिली है जो खुद ही इकट्ठी नहीं है, बात उनकी एक नहीं है, असेंबली में वो नहीं बैठते, बात वो नहीं करते। अगर कोई वहाँ कोई लेजिस्लेशन हो रही है, कुछ चीज़ हो रही है, होना तो ये चाहिए कि आप अपोजिशन है, आप बात सुने हुकूमत की, उसके बाद अपना मौक़िफ़ दें। कौम देख रही है, पता चले, आप बताएं जी इसमें ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ आपने किया, ये गलत है, इसको आप रोकें, हम आपसे इस बारे में बात करना चाहते हैं। होता तो ये है जमहूरी मुल्कों में। यहाँ हमारा ये तरीका है कि एक साल से आप खुद देखें कि हम कोशिश अगर कर रहे हैं, पीएम साहब ने कहा हम आपसे बात करते हैं, लेकिन वो जो बानी पीटीआई है उसका अपना माजी भी देख लें। उसने जब वो वज़ीर आज़म बन गया था, गलती से आ गया, जिस तरह भी वो वोट चोरी हुई या आरटीएस बंद हुआ, उसने कभी अपोजिशन से बात ही नहीं की। उस प्राइम मिनिस्टर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बने, तो उन्होंने कहा हम आपके साथ मईशत की मजबूती और इकॉनमी में बैठने के लिए तैयार है। उसने कहा आप रो मांग रहे हैं, नहीं बैठा। फिर जब एक मुश्किल सूरत हाल आई, आप देखें कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने एक ब्रीफिंग देनी थी, भाई प्राइम मिनिस्टर है, 1.5 घंटा उसका इंतज़ार होता रहा, वो नहीं आया।
تو یہ رویہ اس کا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اس کو چینج ہونا چاہیے. نہیں کرے گا. ابھی دیکھیں جب یہ ایک سیکورٹی ادارے ہمیں بریفنگ دے رہے تھے، سب جماعتوں کو بلایا گیا تھا. آپ ایک اپوزیشن جماعت ہے، انہوں نے 16 بندوں کے نام بھی دیے. اچھا کہ ہم آئیں گے. پی ٹی آئی کے 16 بندے آئیں گے. نہیں آئے. اب آپ اس کا کیا علاج ہے؟ عمران خان اپنا رویہ، اگر اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ مجھے جیل سے نکالو، پہلے جو کچھ وہ کرتا رہا، ایک کے پی کے جو حکومت ہے اس کا وزیر اعلیٰ ہر ہفتے بعد کہتا تھا آؤ چلے، پوری اپنی طاقت اٹھا کے تو وہ آ جاتا تھا ادھر وفاق پہ. کس لیے آ رہا ہے؟ میں جی عمران خان کو چھوڑا. بھائی عمران خان کو تم نے چھڑانا ہے تو جاؤ عدالتوں میں، عدالت چھوڑے گی، اور کوئی راستہ آیا تو ہمیں بتا دیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو رہا کریں گے تو سیاسی استحکام آئے گا. یہ آپریشن کے معاملے پہ بھی کہ جی ہم تو، انہوں نے کہہ دیا نا میں اجازت نہیں دوں گا، کبھی بھی نہیں پاکستان تحریک انصاف مانے گی. بٹ اگین وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کو انگیج کریں گے، ان کو رہا کریں گے تو پھر سارے معاملوں پہ بات. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا، ان کا اپنے پاکستان میں عوام کی ایک مشکل حالات میں ان کی مخلصی دیکھیں. وہ اللہ معاف کرے، وہ ان کی ایک ہے وہ MNA، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، کہ جس نے کہا جی کہ عمران ہے تو پاکستان ہے. استغفراللہ، یہ اس نے کہا، یہ ان کی شاندانہ گلزار صاحب. آپ مجھے بتائیں اگر یہ میسج اس کا نہیں ہے، یہ میسج بانی PTI سب کو دیتا ہے. اور آپ مجھے ابھی بھی دیکھیں جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی، یہ ہمارے ساتھ چلے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ بھی دیکھیں اپوزیشن میں تھے، انہوں نے کہا نہیں اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں 1 مہینہ دیں. مہینہ دیا، بات ہوئی، انہوں نے اپنے نام دیے، پھر کیا ہوا؟ پھر بھاگ گئے. تو اس کا رویہ یہی ہے. اس کو ایک چیز نظر آتی ہے، مجھے جیل سے نکالو. بھائی آپ نے 9 مئی کر دیا، آپ ڈی چوک میں آگے ابھی آپ کنوکٹڈ ہیں 180 ملین پاؤنڈ میں. آپ نے کدھر جانا ہے؟ حکومت کے پاس کوئی چابی نہیں. ٹھیک ہے، عمران خان جیل میں موجود ہیں، لیکن اب اوبویسلی آپ اس سے تو اتفاق کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی سیاست بالکل مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے. وہ بھی اس معاملے پہ آ گئے، بلکہ انہوں نے PTI کو تنقید کی کہ جی انہیں آنا چاہیے تھا، بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ اگین وہ کہتے ہیں ریاست اس وقت خطرے میں ہے. اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے PMLN میں تو وہ نواز شریف صاحب ہیں. وہ وزیر اعظم سے بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں، وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی مایوس دکھائی دے رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں میاں نواز شریف صاحب نے، ہمارے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون، ان کے ساتھ بلوچستان بار کے صدر بھی تھے. میاں صاحب نے کہا کہ میں بلوچستان کا دورہ بھی کرتا ہوں، میں جاؤں گا. لیکن یہ ایک بات ہے، یہ تنقید دیکھیں، میاں صاحب کے بھائی وزیر اعظم میں پارٹی ہے نا مسلم لیگ، ان کے قائد میاں نواز شریف ہے، بھائی ان کے وزیر اعظم ہیں، وہ موجود تھے، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ وہ بھی موجود تھی. ہدایات وہ میاں صاحب سے ہی لیتے ہیں. چلے میاں صاحب آپ آ رہے ہیں، وہ تھوڑی ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ، لیکن آپ بتائیں وہ تو آ رہے ہیں. جس کا نام بانی PTI، یہ کیا کرے گا؟ ابھی بھی یہی کہتا ہے یہ کہ مجھے باہر، اب کہتا ہے اپوزیشن. میں وہ کہتا ہوں نا کہ گرینڈ لائنز اپوزیشن. بھائی آپ سے ہمیں تو یہ یقین ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے گا ہی نہیں. آپ کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ بتاؤ. اگر تو تمہارا ایجنڈا ہے کہ میں نے جیل سے باہر آنا ہے تو کون آپ کے ساتھ چلے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں آپ نے میرا مینڈیٹ چرا لیا ہے KPK میں. مجھے انہوں نے میرے حال ان سے کوئی 4-5 سوال کیے ہوئے ہیں جس کا جواب انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. تو بات یہ ہے کہ میں اس موقع پہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں باقی انٹرنل ہمارے مسائل ہیں، سیاسی ہیں، وہ ہم قسمت والے ہیں کہ ہمیں ایسی اپوزیشن ملی ہے جو خود ہی اکٹھی نہیں ہے. لیکن جب ایک سیکیورٹی کے مسائل زیادہ KPK میں وہاں پہ دیکھیں اس میں حکومت نہیں، لیکن 11 سال سے اس کی آپ لوگ آپریشن کی طرف، ابھی تو obviously طے نہیں ہوا کرنا ہے نہیں کرنا، کب کرنا ہے، بٹ اگر آپ لوگ آپریشن کی طرف بھی جاتے ہیں تو اگر ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم آپریشن نہیں کریں گے تو کرنا تو وہیں پہ. وہ کیسے، جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، میں افغانستان جانے کو تیار ہوں، طالبان کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں. آپ ایک مجھے بات بتائیں، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پہ جن لوگوں نے کیا حملہ، کیا یہ کام نہیں ہے کہ اب جس طرح کے سیکیورٹی حالات ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، KPK میں ہے، ہماری قوم دنیا کو میسج نہ دے کہ ساری قوم اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے؟ جب فورسز کے ساتھ عوام ساری کھڑی ہوتی ہے تو فورسز کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے. آپ دنیا کو بھی میسج دیتے ہیں کہ پاکستان، اس کی گورنمنٹ اور فورسز جو یہ دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم دنیا کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے اوپر پہلے الزام تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف، ہمارے 80,000 لوگوں نے جانیں دی. ٹھیک ہے، تو اب ایک چیز یہ نازک مرحلہ، اب ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان سے ہوتا ہے.
تو مجھے بتائیں وہ کیا کہتا ہے جو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ پریس کانفرنس کرتا ہے، بھائی آپ کہتے ہو میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بات تو وفاق نے کرنی ہے، آپ نے وفاق کے ساتھ ہونا ہے۔ جو وہ کہتے ہیں مجھے مینڈیٹ دے دیں میں چلا جاتا ہوں، میں بات کر دیتا ہوں۔ اگر یہ مینڈیٹ کہتے ہیں مجھے دے دو، آپ کہے گا مجھے مینڈ دے دو، میں بھی جا کے ہندوستان سے بات کرتا ہوں، بلوچستان کہے گا مجھے مینڈ دے دو، میں جا کے ایران اور افغانستان سے بات کرتا ہوں۔ تو بھائی وفاق ہوتا ہے، چاروں صوبے ہیں وہ ساتھ ملے ہیں، وفاق ایک ادارہ ہوتا ہے جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے چاروں صوبوں نے مل کے، اور پالیسی بنانی ہوتی ہے وفاق نے۔ جب وہ پالیسی بنے تو ہم دنیا کو میسج دیں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ ہیں، جو پالیسی بنی ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو طریقہ عمران کا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ اب اس قوم بھی دیکھ رہی ہے، اگر اس نے ایسا ہی رویہ رکھا ہے کیوں نہیں کنڈم کیا اس نے اسی دن جب جعفر ایکسپریس پہ ان لوگوں نے حملہ کیا، اس کو 10 دن بعد یاد آیا کہ ابھی میں ٹویٹ کر دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یونانیمسلی ایک چیز پہ اکٹھا ہونا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو تو سیاسی طور پہ ٹھیک کریں، جب باہر کی قوتیں کوئی یہ جو کہتے ہیں نا دہشت گرد حملہ کرے ان کو منہ توڑ جواب دے، اور دنیا کو ریاست کو ایک ہو کے جواب دے۔ ریاست کو ایک ہو کے چلنا پڑے گا، ریاست ایک ہے، جو ریاست کی بات نہیں مانے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کہتے ہیں اگر کے پی کے والے سے ہم صاف انکار کر رہے ہیں کیا کریں گے؟ تو آپ مجھے بتائیں نا، میں بتاؤں اگر یہ رویہ نہیں چینج کرے گا تو پھر وفاق جو ہے نا وہ جو قانونی راستہ ہے وہ اپنائے گا۔ پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ وفاق کی ہوتی ہے، صوبے کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیوں بلاتے ہیں سب کو؟ کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیسے راستہ نکالیں گے؟ گورنر راج لگا دیں گے؟ نہیں دیکھیں راستے پھر بہت ہیں، لیکن ہاں ہوگا ایک جمہوری طریقہ، پھر ہم نے ساری سیاسی جماعتوں، اگر یہ نہیں اپنا طریقہ اختیار کرے گا تو اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس کو فیصلہ کرنے پڑے گا۔ اور اس کے وہ ہینڈلر جو باہر بیٹھ کے، آپ مجھے بتائیں باہر بیٹھ کے وہ اپنی فورسز کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا آج نے اس کو کنڈیمپ کیا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ان کو ڈس اون کرتا ہوں، یہ میرے لوگ نہیں ہیں؟ یہ چیزیں کرنی پڑیں گی عمران خان کو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور پاکستان جس حالت میں ہے، اس میں ہر سیاسی جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی فورسز کے ساتھ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور آپ کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی رکاوٹ بنی تو پھر تمام قانونی آپشنز ہیں وہ کھولیں۔ رائٹ، سینیٹر ناصر بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us on the show today. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. دشمن ریاست پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے پر تلا ہوا ہے۔ بھارت ایک بار پھر کابل کے ساتھ گٹھ جوڑ بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین آپسی سیاسی مسائل بالائے طاق رکھتے ہوئے ریاست مخالف دشمنوں کے خلاف ایک ہوں۔ موجودہ سیاسی تناظر کے ماحول میں ہمیں پاکستان کے سینئر قائدین کی طرف سے سیاسی یکجہتی اور درجہ حرارت میں کمی لانے کے اقدامات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محاذ آرائی کی سیاست ختم اور جیل میں قید پارٹی کے بانی رہنما کے لیے ریلیف کی بات کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور دیگر پارٹی قائدین کی طرف سے اپوزیشن اتحادیوں، جن میں علامہ راجہ ناصر عباس اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی شامل ہیں، ان سے درخواست کی گئی ہے کہ بانی رہنما کو قائل کریں کہ وہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں کردار ادا کریں۔ رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے ارکان کا خیال ہے کہ پارٹی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ریاست اور اداروں کے ساتھ ہم آہنگ دیکھا جانا چاہیے۔ دوسری جانب اگر ہم تحریک انصاف کے گزشتہ چند دنوں کے بیانات کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے قائدین دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے اپنا واضح موقف پہلے ہی دے چکے ہیں۔ بانی تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ہے ہی نہیں، اسے دشمن بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ سینئر پارٹی قائدین کا کہنا ہے کہ نہ ہم نے پہلے آپریشن کی حمایت کی نہ اب کریں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ ہم آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا طالبان پر اثر و رسوخ ختم ہو چکا ہے۔ مجھے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا ٹاسک دیا جائے، میں انہیں میز پر لاؤں گا۔ اگر مجھے ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں کل طالبان لیڈر اخنزادہ کے ساتھ بیٹھا نظر آؤں گا۔ ملک میں سیاسی استحکام کا مطالبہ کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، اس سے سیاسی استحکام بحال ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی کی رہائی کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اور عوام کی حمایت کے بغیر کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ گزشتہ ایک ہفتے کے بیانات کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے تحریک انصاف کے اندر دو موقف واضح دکھائی دیتے ہیں۔
پہلا، پارٹی کو دہشت گردی کے جنگ کے خلاف ریاست اور اداروں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ دوسرا، آپریشن کی مخالفت کرنے والے اور مذاکرات کی راہ اختیار کرنے کے حامی قائدین۔ بانی تحریک انصاف اور دیگر اہم قائدین کسی بھی قسم کی کارروائی کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر کون سا گروپ پریویل کر سکے گا؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وکیل بانی تحریک انصاف فیصل چودھری۔ بہت بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا جماعت کے اندر اختلاف ہونا بڑی عام سی بات ہے، چلیں اس پہ تو دو رائے ہمیں نظر آتی تھی، احتجاج کیسے کرنا ہے، کون لیڈ کرے گا، اسلام آباد جانا ہے نہیں جانا، حکومت سے مذاکرات کرنے نہیں کرنے، بٹ یہ والا ایک اتنا اہم معاملہ ہے جس میں ریاست کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا جا رہا ہے، ریاستی ریٹ چیلنج ہو رہی ہے، اس میں بھی کیوں یک زبان نہیں ہو پا رہی پارٹی؟ دیکھیے سعودی ہمیشہ جو ریجمنٹیشن آف ڈیموکریسی ہے وہ کانسیپٹ نہیں کام کرتا پولیٹیکل پارٹیز میں، دیر از آلویز ڈفرینٹ اپروچز، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں اگر آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ وہ شاید آپریشن کی حمایت کریں گے تو ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ونس عمران خان صاحب نے جو اپروچ ہمیشہ سے ان کی رہی ہے وہ 2002 سے ہے، کوئی نئی نہیں ہے، ہی آلویز مینٹینس کہ جی آپ کو طالبان کو انڈلج کرنا پڑے گا ٹو ڈیل ود دا ٹی ٹی پی افیئرز، اور اسی لیے 2021 میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کابل بھیجا گیا اور وارم ویلکم ہوا، اور اس کے بعد ہماری جو معاملات ہیں ویسے نہیں رہ سکے۔ آفٹر 20 ایئرز لانگ بیٹل امریکہ اور طالبان دوحہ قطر میں بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں، پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول تھا، اور پاکستان کا بڑا رول تھا، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم 40-45 سال سے پہلے وہ جہادی تھے، پھر وہ طالبان ہوئے، اب خارج ہو گئے، ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ اب ہماری جو پالیسی اس وقت اسٹیٹ پالیسی ایبسنس ہے، کوئی ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ دیکھیں انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے اور وہ انفلٹریٹ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، ویپنری آتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ بی ایل اے اور جو دوسری ٹی ٹی پی جیسی تنظیمیں ہیں دے آر ہینڈ ان گلو ود دم، بٹ جو ہمارا کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکورٹی آپریٹرس ہے اس کا بھی فیلئر ہے کہ وہ تو وہاں سے آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ آپریشنس کیسے ہو رہے ہیں، اتنا بڑا جعفر ایکسپریس والا جیسے واقعہ ہوا ہے، وی ہیو ٹو ہولڈ دم اکاؤنٹیبل آلسو۔ لیکن جو اگر انڈیا کے ساتھ ہم انڈلج ہیں کسی نہ کسی پالیسی سطح کے اوپر، تو پھر طالبان کے ساتھ بھی آپ کو انڈلجنس تو کرنی پڑے گی۔ طالبان اینڈ ٹی ٹی پی ہم ان کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے بی ایل اے خان صاحب پہلے مان ہی نہیں رہے نا اس وقت، جو افغانستان سے جو سیف ہیونز وہاں پہ بی ایل اے کو دیے گئے، ٹی ٹی پی کو دیے گئے، وہ جو یو ایس کا پیچھے رہ جانے والا اسلحہ تھا وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں میں بغیر افغان طالبان حکومت کے تو جا نہیں سکتا نا، وہ کیسے پہنچا، کہیں نہ کہیں اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے، تو خان صاحب تو مان ہی نہیں رہے اس وقت کہ افغانستان دشمن ملک ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ ایک جو جغرافیکل ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، یعنی وی آر ناٹ یو ایس جن کے ساتھ ان کا ان چاروں طرف سمندر ہے اور کوئی ان کا نیبر نہیں ہے، ہمارے پاس تو 2200 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے۔ پھر یہ جو آپ سیف ہیونس کی بات کر رہے ہیں، افغانستان میں اس وقت داعش، آئی ایس ایس اور طالبان کے آپس میں بھی ایک جنگ ہے، سلفی اور دیوبندی اسکول آف تھاٹ کی بھی جنگ ہے، سیکٹیرین ایشو ہے، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ بڑا سمپل نہیں ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جیسے سیکٹیرین ایشو، اٹس ایک آپ کی جو ریلیجس ایشو ہے وہ بھی ایشو ہے، اس کے بعد پھر آپ کے قبائلیوں کا ایشوز ہیں، تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت زیادہ ڈیلیکیٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جو اس وقت اسٹیٹ میں نظر نہیں آتی۔ بٹ آپ کا پرنسپل پوزیشن اس آپریشن کے خلاف ہے، آپ نے جیسے دیکھیے کہا اس کہ کی وجہ ہم ہے، ہی نہیں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپریشنز ہوتے ہیں اور فل اسکیل آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، وہ دے آر فائن، وی آر فائن ود دیٹ، ہماری فورسز میں حصہ بھی لیتی ہیں، لیکن اگر آپ فل اسکیل آپریشن کی بات کریں گے تو پھر ہمارے اس میں تحفظات ہیں۔ ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ جیسے ہمارے سی ایم نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، آپ ان کو اگر ڈسپلیسمنٹس کریں گے، ان کے اوپر ذرا ایریل بامبنگ ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑا ایک پھر اس میں کلنگز ہوتی ہیں، سیٹلمنٹس آج تک پاکستان جو ہے وہ ڈمبا ڈولا کے حملے سے ریکور نہیں ہو سکا، 2007-8 کے جو سوسائڈ اٹیکس ہیں۔ سو ہم ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیہ ہماری جو اکانومی ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا وہ الاؤ کرتی ہے کہ ہم اتنی اسٹریچ میں جائیں۔ ایک ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہماری سچویشن ہمیشہ ورنریبل رہتی ہے، ویسٹرن بارڈر کے اوپر بھی ہم اگر
ونیبلٹی اور اس کو پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ نہیں طے کریں گے تو پھر ہماری اسٹریچ بہت ہو جائے گی. ہماری فورسز کے جوان آگے بہت شاعتیں ہو رہی ہیں, ہماری ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے. اس وقت جو کور ایشوز ہیں, کور ایشوز کو دیکھنا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز ہیں وز پاکستان تحریک انصاف, اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جس طرح سے ابھینندن اٹیک میں آپ نے دیکھا پوری قوم ایک پیج کے اوپر تھی. سو آپ کو ان وجوہات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے یہ کمیٹی میں بھی کہا گیا کہ ہمیں زیادہ سیاسی سپورٹ کی ضرورت ہے. سیاسی سپورٹ عمران خان کو انڈلج کے بغیر نہیں آئے گی, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے تقریباً 70-80% لوگوں کی آواز ہے. مطلب عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سپورٹ نہیں ملے گی. اگر یہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی چیلنج کر رہا ہے, ٹیررزم ہو رہی ہے. اسٹیٹ کے لیے ہم ہمیشہ پہلے آتے ہیں پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے, لیکن طریقہ کار ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ گور کو یا سلمان کو یا وقاص کو لیتے ہیں تو دے ہیو نو, ان کی ورتھ اتنی نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی سے ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. پی ٹی آئی میں عمران خان ہے اینڈ دیٹس آل, ورکرز ہیں. تو آپ نے ان شخصیات کو, اس پہ میں نواز شریف صاحب پہ بھی آتا ہوں, ان شخصیات کو انڈلج کرنا ہوتا ہے پولیٹیکلی جن کی لوگ بات سنتے ہیں. جیسے اب اس پولیٹیکل کمیٹی میں جو یہ قومی سلامتی کمیٹی میں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اس میں محسن نقوی نہیں تھے. سو دس از ون, ایٹ لیسٹ میرا امپریشن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا. ورنہ یہ دونوں حضرات وہاں پہ اگر ان کی دیکھیں نا, ملک کا وزیر داخلہ ہے, وزیر دفاع کہہ رہا ہے میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. So there is lot disorder in the government quarters. So issue یہ ہے کہ اگر آپ نواز شریف کو نہیں بلاتے, عمران خان کو نہیں بلاتے, تو پھر یہ پولیٹیکل کنسنسس کس بات کا ہوگا؟ کیونکہ شہباز شریف ہو گئے یا مریم ہو گئے, یہ وہ کنسنسس نہیں لا سکتے جو کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر ہیں. نواز شریف ہمارے وہ اسٹاک مخالف ہیں, ہم تو شروع سے ان کے ساتھ الیکشنز بھی ہمارے مخالفت میں لڑتے ہیں, بٹ this is a political reality. He is a political reality. آپ اور likewise عمران خان is a political reality. You cannot ignore them. You may hate them, you may like them, but you cannot ignore them. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب آپ نے عمران خان کو انگیج کرنے کی بات کی ہے, تو آپ کی پارٹی میں ایک چیز تو ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو کام بگاڑنے والے بھی ہیں, جو ایسے بیانات دے دیتے ہیں بہت ہیٹڈ قسم کے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آ رہا ہے, ان کے بیانات کے بعد پھر درجہ حرارت اوپر چلا جاتا ہے. یہ جو میں نے ابھی انصار عباسی صاحب کی اسٹوری کا بھی حوالہ دیا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور آپ بھی پھر ظاہر انہی لوگوں میں جو آپ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رہے. بالکل میری تو اوپن رائے ہے. تو پھر وہ لوگ جو خراب کر رہے ہیں چیزیں ہے کہ اس کے لیے اب اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ٹھیک ہے, یو نو ون سائڈڈ پہ آپ ہمیں کارنر بھی کریں, ہماری پارٹی کے اوپر لیڈرشپ, ان کی فیملی بھی اندر ہو, کارکنان, ان کے بچوں کے اوپر بھی جو ہے مسلسل ایک واچ ہے. 17 لاشیں ہم نے اسلام آباد میں سے اٹھائی ہیں. وہ شاعتیں ہمارے ابھی قرض ہے اسٹیٹ ریاست کا ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمارا قرض ہے. وہ تو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں 17 لوگوں کا کہتے ہیں, لیکن 17 لوگوں کا کچھ پرووائڈ ہی نہیں کیا. حکومت سے بھی آپ جتنی بات کر لیں, ان کے وہ سب ان کے بلٹ بورڈز ہیں, میڈیکلز ہیں, وہ تو آن ریکارڈ. میں 200 یا 300 کی میں irresponsible فگر نہیں دینے جو لطیف خوزہ صاحب نے کہہ دیا تھا. I have been always very responsible towards this کہ جو, لیکن یہ چیزیں ہیں. پھر ہمارے پارلیمنٹیریز, ان کے فیملیز, ان کے گھروں کے اوپر جو ہوا ہے. So there is a lot of complaints from our side. 9 میں ابھی دہشت گردی کی عدالتوں میں سوائے آپ نے ان لوگوں کے کیسز نہیں چلائے جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا, جو کہ ملوث بھی تھے بقول آپ کے, لیکن جو انہوں نے نہیں چھوڑا ان کو آپ نے رکھا ہوا ہے. سو دس اے frivolous and concocted prosecution going on, litigation. آپ نے عدالتوں کو آپ نے بالکل جو ہے وہ بھی کر لیا. اس وقت ملک میں صرف ایک ہی پلر لگتا ہے, وہ لگتا ہے وہ ایک ہی ہے, وہ انتظامیہ کا پلر ہے. They have taken over the parliament, they have taken over the judiciary. سو ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھنا, دیکھیں کچھ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی 2 steps پیچھے لینا پڑیں گے. اور پھر پی ٹی آئی جو ہے, ہم تو ہمیشہ دیکھیں, ہم نے فارم 47 کی حکومت کو نہیں مانا, آپ سب لوگوں نے تنقید کی, آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے, وی سیٹ ود دیم. اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ نہ تو وہ ملاقات کرا سکے, نہ وہ کوئی فیصلہ کرا سکے. تو پھر جہاں پہ طاقت ہے, آپ لوگوں نے اگر ان سے بات کرنا چاہے, جو آپ کے پارٹی میں بہت لوگوں کا موقف بھی ہے کہ بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہونی چاہیے, ورنہ فائدہ نہیں ہے. اینڈ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, ساتھ ہوگی یا اسٹیبلشمنٹ بیکڈ ہوگی, بٹ یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ اٹ ٹیکس 2 to tango. بٹ دوسری طرف سے بھی جو سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کیمپین شروع ہو جاتی ہے کہ تھوڑا ماحول تو بنے نا دونوں طرف سے کہ فیوریبل کنڈیشنز ہوں کے لیے. ادھر آرمی چیف کے خلاف تنقید ہو جائے گی, ادھر آرٹیکل لکھ دیا جائے گا ان کا نام لے کے, ان پہ کوئی قتل کی سازش کا الزام لگا دیں گے خان صاحب کسی بھی غیر ملکی جریدے میں. تو پھر وہ بھی بات نہیں صحیح. ہاں دیکھیں, اب 2 چیزیں بات ہے نا کہ سوشل میڈیا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اب
جیسے بلوچستان میں آپ نے نیشنلسٹ کو, سیپریٹسٹ کو اور ایکسٹریمسٹ کو ساروں کو ایک بریکٹ میں رکھ لیا ہے. ویئر ایز آئی بلیو کہ جو نیشنلسٹ ہیں ان کو آپ کو سائڈ لائن کرنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پہ قوم پرست جماعتوں کی ایک سے ہے. آپ ان کو اگر ٹیررزم کی بریکٹ میں رکھیں گے تو وہ شاید گڑبڑ ہو جائے گا, وہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح سے سوشل میڈیا میں آئی بین آسکنگ اختیار والی, آئی بین آسک عقیل, آئی ہیو آسک مینی نون لیگ, میں نے کہا کہ آپ کو یو آر جسٹ پلیسنگ بلیم آن آس. مجھے یہ بتائیے کہ کیا پی ٹی آئی کے کسی آفس ہولڈر کے اکاؤنٹ سے بات ہوئی ہے, کیا پی ٹی آئی کے کسی آفیشیل اکاؤنٹ سے ایسی بات ہوئی ہے؟ پھر تو ہم اس کو اون کرتے ہیں. بٹ یو آسک اس ٹو ڈس اون دوز اکاؤنٹس جو کہ ہم اون بھی نہیں کرتے. فار ایگزامپل اگر دیکھیں ایک ہیٹرڈ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, جو تو ہمارے لوگوں میں ایک آپ کو پتہ انٹرنیشنل ورلڈ میں دس از اے ٹائم جہاں پہ لوگ بڑی اوپنلی جا کے سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں. تو اس چیز کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے نا. اگر آپ قانونی طور پہ دیکھیں گے, اگر آپ آئین کے دائرے میں رہ کے کام کریں گے تو یہ شکایتیں نہیں ہوں گی. سو آپ وہ جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ ہم پہ ڈالتے ہیں. ویئر ایز آپ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے ایکشنز بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں, آپ نے ان کی بیوی کو بھی رکھا ہوا ہے. کہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک سال جو ہے وہ بیگم کو اندر رکھا ہو؟ یو نو آپ نے جس طرح کی ان کی ایک فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. سو دس از ناٹ آن. یہ ہمارے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اگر آئیں گے تو وہاں سے چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھ جو رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے نا, اور پنجاب گورنمنٹ ہے. اب دیکھیے جو ریاض صاحب کے پروڈکشن آرڈرز وہ نہیں ہوئے, آن کے ہو گئے امپلیمنٹ. سو دیٹ مینس کہ جہاں پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں. چلو ریاض صاحب کو جو ہے آپ نہیں ان کا جواب آیا تھا, پتہ نہیں کہ شاید وہ ہسپتال میں ہیں, طبیعت خراب ہے. دیکھیے 2 سال سے اگر آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا تو دس از آلسو اے ویری ہیوج, میں سمجھتا ہوں کہ ارسپانسبلٹی. اور جس طرح سے انہوں نے میل ٹریٹمنٹ کیا چوہدری صاحب کے ساتھ, اگر وہ اب وہ ٹریول کے قابل بھی نہیں تو وائی ہی از بیہائنڈ دا جیل, دین ہی شوڈ بی ایٹ ہز ہوم. یو نو اس طرح سے یاسمین راشد ہیں وہ بھی بیمار ہیں. اس طرح سے شاہ محمود صاحب کا کیا ہے, ان کو تو تمام کیسز میں ویسے رکھا ہوا ہے. اینڈ ہی از دا مین جو کہ آپ کو بڑا پازیٹیو آدمی ہے, اینڈ ہی انڈرسٹینڈس پالیٹکس. پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہوئے ہیں ہی, اور ان کی ایک پی ٹی آئی کے اندر بھی سے ہے, پی ٹی آئی کے باہر بھی ان کی سے ہے, ایک پولیٹیکل فگر ہے. سو اگر آپ نے کوئی سیریسلی کام کرنا ہے, دیکھیں نا یہ جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نیشنل جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کو اگر نواز شریف اور محسن نقوی سیریس لیں گے تو ہم سے گلا کیوں کرتے ہیں؟ دین یو نو گورنمنٹ کو پہلے اپنا دیکھنا چاہیے. پھر اس میں ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی ٹھیک بات کی کہ کابل اور دلی کا گڑھ چھوڑا. کیا یہ اعلامیہ میں بات آئی؟ اعلامیہ میں بات نہیں ہے. اعلامیہ میں نہ افغانستان کا نام ہے نہ انڈیا کا نام ہے. یہاں پہ آپ جو ہیں کچھ اور بات کر رہے ہیں. سو جب ایک مشترکہ آپ نے اعلامیہ, اس کے بعد پھر اے این پی کا اعلامیہ آیا اپنا, انہوں نے ڈسٹنس کیا آپریشن سے, جے یو آئی نے ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو, نیشنل پارٹی اپنے آپ کو اس میں نہیں رکھے گی. تو دیر آر وائسز, ناٹ دا اونلی. لیکن مولانا صاحب نے پی ٹی آئی پہ ویسے اس معاملے میں تھوڑی تنقید نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے, وہ تنقید ان کی جائز بھی ہے. دیکھیے آپ کو کوآرڈینیشن تو کرنی پڑے گی نا. اگر آپ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس میں جا رہے ہیں تو جے یو اور پی ٹی آئی کے بغیر تو یہ الائنس بالکل زیرو ہے. سو وہاں پہ اسد کیسر از ٹرائنگ, بٹ یو نو دیر ہیز ٹو بی ون رسپانسبل پرسن جو کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, خاص کر جب آپ پولیٹیکل مخالف و متحارب گروپ کے ساتھ آپ نے الائنس کرنا ہے تو اس پہ تو بڑی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں. پھر علی امین نے ہی انہوں نے مجھے خود بتایا, آپ کی پارٹی میں سیاسی لوگ کم رہ گئے نا, مسئلہ یہ بہت زیادہ سیاسی لوگ ہیں نہیں. اس کی وجہ یہ کہ دے آر مور لائرز, they also lack that political training اور وہ ان سے نہیں ہینڈل ہو رہی چیزیں. وہ انیبلٹی بھی ہے, ان ایکسپیرینس بھی ہے, اور پولیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. دیکھیں جو لائر ہوتا ہے نا, he starts looking politics through the books of law, whereas law follows politics, politics never follow law. So and politics is always grey. یہ اس کے کلر وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. سو دس از سم تھنگ وچ از کنفیوزنگ. سو وی نیڈ دوز پیپل جو کہ پولیٹیکل ایکیومن بھی رکھتے ہیں, ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں, تاکہ یہ ہاتھ کو زیادہ بہتر معاملات کو سمجھ سکیں. اور پھر جو آگے معاملہ کرنا ہے اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ نو پاکستان کی اکنامک اسٹیج بھی ایسی ہے. اینڈ سیکنڈلی فار مور امپورٹنٹ تھنگ, لاسٹ سینٹنس میں کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کی رہائی ہے, بشرا بی بی کے کیسز کو ختم ہونا ہے. اینڈ فار دیٹ وی نیڈ اے پولیٹیکل اسٹریٹجی. اس وقت پی ٹی آئی نہ اپوزیشن ٹھیک کری ہے نہ سیاست ٹھیک کری. دس از مائی پرسنل اوپینین وچ آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ دیٹ. دے ہیو ٹو ڈو دس پالیٹکس, اور اس کے لیے پولیٹیکل لوگوں کو آگے آنا پڑے. اور خان صاحب کی رہائی, اس کی خان صاحب کی رہائی کے لیے ابھی ہمیں دیکھیں نا, اب ہمارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. جو ہم جو ورکرز ہیں وی آر گیٹنگ, ایک تو بے صبرے ہو رہے ہیں, ہم اتاولے ہو رہے ہیں, پھر ہم اینکشس ہو رہے ہیں, پھر اس سے غصہ بڑھتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ تنقید زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. So these things, the leadership
دے نیڈ ٹو ریئلائز بیکاز دے آر ناٹ لیڈنگ فرام دا فرنٹ. 2 ایسے اوکیزنز ہیں 4 اکتوبر اور 26 نومبر جہاں پہ وہ آ نہیں سکے. ٹھیک ہے, علی امین آئے, علی امین پہ تنقید وہ کرے جو ڈی چوک میں تھا, باقی نہیں, باقی غائب ہو جاتے ہیں, لیکن لوگ ان کے سوشل میڈیا پہ پیغام دے دیتے ہیں. جنید اکبر اور عالیہ کے آنے کے بعد, عالیہ حمزہ کے آنے کے بعد پنجاب اور کے پی میں پارٹی متحرک ہوئی ہے. وہی کر سکتے ہیں جو کمیٹڈ ہیں, پرانے ہیں, جو پی ٹی آئی فیس ہیں, وہ کر سکتے ہیں. جو لیڈرشپ جو ان کی ایبسنس ہے, ان کی کال پہ لوگ نہیں آئیں گے, ان کے بس کی بات نہیں. رائٹ, فیصل چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن دا شو. ول ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. غزہ میں وقتی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. ایک بار پھر بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا آغاز ہو چکا ہے. دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے. جنگ بندی کے خاتمے سے لے کر اب تک کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ تاریخ میں کبھی اتنی صفاقی سے کسی قوم کی نسل کشی نہیں ہوئی. منگل 18 مارچ 2025 کی رات صہیونی افواج کی جانب سے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان وحشیانہ فضائی بمباری کے ساتھ کیا گیا, جس سے کل 404 فلسطینی شہید جبکہ 562 افراد زخمی ہوئے تھے. فضائی کارروائی میں مکمل غزہ کو نشانہ بنایا گیا. اہم علاقوں میں خان یونس, رفح, مشرقی غزہ سٹی اور دیر البلح کے علاقے شامل ہیں. صہیونی افواج کی طرف سے غزہ کے گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا, جن میں اسکول اور خیمہ بستیاں شامل تھیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچایا جا سکے. شہید ہونے والوں میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل تھیں. بدھ 19 مارچ 2025 جنگ بندی کے خاتمے کے دوسرے دن بھی صورتحال منگل کی نسبت کم ہولناک نہیں تھی. صہیونی ریاست کے سر پر سوار خون کسی طور پر کم نہ ہو سکا. فلسطینیوں کے لیے اپنے شہداء کو دفنانا بھی مشکل ہو چکا تھا. فضائی اور زمینی کارروائی کے دوران غزہ ہیلتھ ذرائع کی رپورٹس کے مطابق 48 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی افواج کی طرف سے بتایا گیا کہ ملٹری آپریشن کا مقصد غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے نیٹزارم کوریڈور پر اسرائیلی کنٹرول قائم کرنا تھا, جس کے ذریعے غزہ کے شمال اور جنوب کے درمیان بفر زون بنانا مقصود تھا, تاکہ فلسطینی آبادی کی نقل و حرکت کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے. جمعرات 20 مارچ 2025 سیز فائر ختم ہونے کے تیسرے دن بھی اسرائیل کی زمینی اور فضائی کارروائی جاری رہی, جس کے نتیجے میں غزہ کے مختلف علاقوں میں کم از کم 91 فلسطینی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہوئے. اسرائیلی حکمت عملی کو اگر دیکھا جائے تو اس مرتبہ اسرائیلی افواج کی طرف سے کسی مخصوص علاقے اور عمارت پر حملے سے قبل کسی قسم کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی, جس کا واضح مقصد زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانا تھا. 72 گھنٹوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی کل تعداد 591 جبکہ زخمیوں کی تعداد 1042 سے اوپر جا چکی ہے. 3 دن کی کارروائی کے دوران 200 سے زائد بچے اور 110 سے زائد عورتیں شہید ہیں. جمعہ 21 مارچ 2025 کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں. ہم یہ کسی صورت نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیلی وحشیانہ کارروائی میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے. گزشتہ روز غزہ میں ترک فلسطینی فرینڈشپ کینسر ہسپتال اور ساتھ منسلک میڈیکل سکول کی خالی بلڈنگ کو صہیونی افواج کی طرف سے مکمل طور پر تباہ کر کے اس کی ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر پھیلایا گیا. غزہ میں کینسر کے مریضوں کا علاج کرنے والے واحد ہسپتال کی تباہی اس امر کی نشاندہی ہے کہ اسرائیل میڈیکل فیسلٹیز کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے. ہسپتال کی تعمیر 6 سال کی محنت کے بعد 2017 میں مکمل ہوئی تھی, جس پر کل لاگت $70 ملین آئی تھی. لیکن صہیونی افواج نے ہسپتال اور میڈیکل سکول کو چند لمحوں میں بارودی مواد سے اڑا دیا. آج ہفتہ 22 مارچ 2025 کو موصول ہونے والی تفصیلات کی بات کی جائے تو آخری اطلاعات تک صبح کے بعد شروع ہونے والی اسرائیلی فضائی بمباری 6 گھنٹے جاری رہی, جس کا نشانہ شمالی غزہ میں باقی ماندہ رہائشی عمارتیں تھیں. گزشتہ 5 دن سے جاری اسرائیلی فضائی اور زمینی کارروائی کا نہ رکنے والا سلسلہ آج اور ابھی بھی جاری ہے. آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہلے کی نسبت بہت مضبوط ہو چکا ہے اور گزشتہ 5 دن سے جاری کارروائی مکمل طور پر امریکی صدر ٹرمپ کی سرپرستی میں جاری ہے. نہ کوئی روکنے والا, نہ کوئی آواز اٹھانے والا.
ہر طرف فضا سوگوار۔ فلسطینی مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے نہ اپنے شہداء کو دفنا پا رہے ہیں اور نہ ہی اپنے شہداء کو بقیہ ماندے ملبے سے نکال پا رہے ہیں۔ مغربی ممالک بشمول مسلم دنیا سے ٹوکن مزاحمت دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن صحیح معنوں میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں۔ امریکہ سے اسرائیل کی جاری امداد کی بات کی جائے تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ anyone who dares to touch Israel will end up in hell۔ ہم صہیونیت کے خوف میں جی رہے ہیں اور ہمارے لیے تو صہیونیت کی دھمکی ہی کافی ہے۔ ہم اللہ کا خوف چھوڑ کر صہیونیت کے خوف میں زندہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں غاصب کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، آمین۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.